सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। इमरान खान साहब पाकिस्तानी मईशत को जिस नहज पर ले आए, या उनकी पॉलिसीज या उनकी टीम, ये यहां से वापस तब्दील होकर किसी असल पोजीशन पर जा सकेगी या नहीं, ये इस वक्त खुद इस हुकूमत के लिए भी दर्द सर बन चुका है। डॉलर 170, 72, 73 और 74 से भी क्रॉस कर रहा है। सोना जो है वो 20 अक्टूबर को, आज से 4 दिन पहले, 1,22,200 रुपये से भी तजावुज़ कर चुका था। इसी तरह से महंगाई की जो मजमूई तौर पे कैफियत है मुल्क के अंदर, वो इंतहाई तशवीशनाक होती चली जा रही है। इस सारी सूरत हाल पे बात करते हैं मेरे साथ पाकिस्तान के इंतहाई मोतबर, मारूफ, माहिर मईशत डॉक्टर अशफाक हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, अक्सर आपको जहमत देते हैं, चूँकि इमरान खान साहब से बात बन नहीं पा रही है, तो फिर बार बार पूछना पड़ता है कि ये हो क्या रहा है। ये जो अभी रिसेंटली पिछले 1-1.5 माह में जो कुछ हुआ है इकॉनमी के साथ, इसका जिम्मेदार तो शौकत तरीन साहब को कहा जा रहा है कि जब से वो आए हैं उनके 6 माह में मजीद चीजें खराबी की तरफ गई हैं, ना कि बेहतरी की तरफ। देखें, शौकत तरीन साहब इसलिए लोग कह रहे हैं कि वो कैप्टन ऑफ द शिप हैं इस वक्त, लेकिन मेरे नज़दीक जो है, जिसने इस मुल्क के तबाही फेरी है, और मुझे कहने दें, मुझे कहने में कोई आर नहीं है कि वी हैव नेवर विटनेस्ड सच ए ग्रेटेस्ट इकोनॉमिक हिटमैन in our country's history, which is Mr. Raza Wakar, the governor of the central bank. उन्होंने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। उन्होंने इस पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर की पॉपुलैरिटी को जमीन से लिटा दिया। उनके कारनामों की वजह से वो अपोजिशन जो एक डिस्क्रेडिट अपोजिशन हो चुकी थी, आज मुतबर हो गई है और आज वो इन पे काउंटर अटैक कर रही है। लेकिन मुझे कमाल है मेरे प्राइम मिनिस्टर का भी कि उन्हें आज तक समझ में नहीं आया कि मेरे साथ क्या हुआ है, ना उनके वज़रा को समझ में आया कि हमारे साथ हुआ क्या है कि इतने पॉपुलर लीडर की पार्टी और उनके ये वज़रा थे, आज वो ज़मीन पे लेट गई है। उनके जो है वो उनकी जो पॉपुलैरिटी है, लेकिन ये वज़रा आज भी इनको समझ में नहीं आ रहा कि हुआ क्या है ये। और मैं ये पिछले 3 साल से कह रहा हूं कि ये शख्स तबाही फेरने के लिए आया है और कोई बैद नहीं है। ये मैं आपके इस प्रोग्राम में ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, कोई बैद नहीं है कि ही विल बी द नेक्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। अच्छा, नोट करके रखना, रही सही कसर है वो भी निकल जाए। मुल्क के साथ जो हो चुका है, वो इतनी तबाही फिर चुकी है ऑलरेडी कि इसको सही करने में 3 से 5 साल तो लगेंगे। अगर आज ये चला जाए तो फिर भी 3 से 5 साल लग जाएंगे इसको सही होने में। और अगर वजीर खजाना बन गया तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं कि वो इकोनॉमिक हिटमैन साबित हुए हैं इमरान खान साहब के लिए, तो इमरान खान साहब को अपना 24-25 साल का सियासी करियर, ये हुकूमत की क्रेडिबिलिटी, अगले इलेक्शन की फतह इस पर डिपेंड करती है। उनके साथ कैबिनेट है, उनके इत्तेहादी हैं, क्या कोई भी उनको नहीं कायल कर पा रहा कि आप एक शख्स की खातिर अपना भी सियासी बेड़ा गर्क करेंगे और हमें भी डबो देंगे? मुझे नहीं पता कि उनकी क्या मजबूरी है, वो बेहतर वही बता सकते हैं। लेकिन उसके एक्ट ने, उसकी पॉलिसीज ने इस मुल्क को अब तक तकरीबन ओवर $50 बिलियन का डेट और इंटरेस्ट पेमेंट की शक्ल में इस मुल्क को जकड़ दिया है। $50 बिलियन। किसी को शक है? ये जो डॉलर, डॉक्टर साहब, जो डॉलर के बारे में कहा जा रहा है कि ये 180-85 भी क्रॉस कर जाएगा, तो ये हो सकता है? पता नहीं कहां जाएगा, आई डोंट नो कि कहां जाएगा। 185 जाएगा, कहां जाएगा, ये तो इकोनॉमिक हिटमैन ही हमारा बता सकता है। अच्छा, वैसे जब 130 पे था डॉक्टर साहब, डॉलर 130 से 35-40 पे गया, तो उस वक्त कहा जाता था कि ये 170 पे जाएगा, तो हम कहते थे ये कहने वाले पागल है, कैसे 170 पे जा सकता है। अब वो 74 भी क्रॉस कर गया। ऐसे ही होगा भाई। देखिए, जो ये लोग आते हैं किसी मैंडेट के तहत आते हैं,
اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، مینڈیٹ یہ ہے کہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کو کمزور سے کمزور کر دیا جائے، پاکستان کے پاس اتنے پیسے نہ ہو کہ اپنے فوج کو چلا سکے، یہ ہے مینڈیٹ۔ اور ایز وی اسپیک اس وقت جو ہمارا ٹوٹل ریونیو ہے صوبوں کو NFC ایوارڈ کے تحت دینے کے بعد جو فیڈرل گورنمنٹ کے پاس بچتا ہے وہ ہمارے صرف انٹرسٹ پیمنٹ کو فائنانس کر سکتا ہے، اور آج 50% ڈیفنس کو کرتا ہے، تو 50% ڈیفنس بوروڈ ریسورسز پہ ہے، تمام سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بوروڈ ریسورسز پہ ہیں، تمام ترقیاتی بجٹ بوروڈ ریسورسز پہ ہیں، جتنی ہم سبسڈی دے رہے ہیں بوروڈ ریسورسز پہ ہیں، جتنے ہم احساس پروگرام کے تحت پیسے لٹائے چلے جا رہے ہیں بوروڈ ریسورسز پہ ہیں۔ لیکن آج جو کچھ ہو رہا ہے، جب یہ مالی سال ختم ہوگا تو شاید ہم انٹرسٹ پیمنٹ ہی پورا اگر کر لیں تو بڑی بات ہوگی، باقی ان کی انٹائر ڈیفنس بجٹ اینڈ آل ادر فیڈرل ایکٹیویٹیز ول بی آن بوروڈ ریسورسز۔ تو آپ سوچیں کہ جس ملک کی فوج کی دفاعی بجٹ وہ بوروڈ ریسورسز پہ ہو، کبھی بھی کوئی شخص بھی اس کو ٹیپ کو بند کر سکتا ہے، تو کہاں ہوگی آپ کی نیشنل سیکیورٹی؟ دس از دی ہول آبجیکٹو۔ رائٹ۔ اچھا، حیرانی ہے کہ جو لوگ جس کے بارے میں کہہ رہا ہوں انہیں بھی شاید ہوش نہیں ہے، انہیں بھی ہوش نہیں ہے۔ رائٹ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، حکومت کیا ہو رہا ہے؟ حکومت نے کچھ عرصہ پہلے بجٹ سے پہلے جب فیصل آباد کی پاور لومز اور انڈسٹری چلنا شروع ہوئی تو حکومت نے ایک بہت زبردست پروپیگنڈا کیا کہ فیصل آباد میں اتنا کام شروع ہو گیا ہے، اتنی انڈسٹریلائزیشن ہو رہی ہے، اور جو بند انڈسٹریز تھی 20 سال سے وہ چلنا شروع ہو گئی ہیں کہ وہاں لیبر شارٹیج ہو گئی ہے۔ دوسری بات حکومت نے کہی کہ جی ہم نے اخراجات پاکستان کی تاریخ میں سب سے کم کر دی ہیں جو گورنمنٹ کے رننگ ایکسپینس ہے۔ تیسری بات حکومت نے کہی کہ جی ریکارڈ ریمیٹنس پاکستان میں آ رہی ہے۔ تو یہ سارے وہ انڈیکیٹرز تھے جو حکومت کہتی تھی کہ یہ چونکہ ہم نے کر لیا ہے لہٰذا آپ پاکستان کے دن پھر جائیں گے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ جہاں تک فیصل آباد میں ایکٹیویٹی یا پاور لومز کی بات ہے، بالکل صحیح ہے۔ وہ کیوں تھا؟ اس لیے کہ فیبروری 2020 کے بعد سے IMF کا پروگرام سسپینڈ ہو گیا تھا، اور وہ جو سسپینشن تھا اسی کی وجہ سے نہ بجلی کی قیمت بڑھ رہی تھی، نہ گیس کی قیمت بڑھ رہی تھی، نہ ایکسچینج ریٹ دائیں بائیں ہو رہا تھا۔ تو ایک پرائیویٹ سیکٹر کو کانفیڈنس بھی آیا کہ وہ آگے بڑھے، اور یہ بالکل صحیح ہے کہ ایسا ہو رہا تھا۔ لیکن جیسے میں کہتا ہوں کہ پھر کہیں سے کسی کو اشارہ ہوا کہ بھائی تباہی پھیر دو، پھر آپ دیکھیں کہ ودن 3 to 4 months کیا تباہی پھیری گئی ہے کہ آج ہم سارے طرف ہاہاکار مچا ہوا ہے۔ ریمیٹنس بالکل آ رہا ہے، بہت آ رہا ہے، اور یہی ایک میجر سورس ہے جس کی وجہ سے شاید آج زندہ ہے ہم۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب گورنمنٹ کے پاس جو ریسنٹ انفلیشن ہے جو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی جس کا تعلق فیول پرائسز سے بھی ہے، تو گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ چونکہ برینٹ آئل کی قیمت انٹرنیشنل مارکیٹ میں $85 سے کراس کر چکی ہے پر بیرل، اور یہ 2018 کے بعد سب سے ہائیسٹ پرائس ہے۔ جہاں تک کوئلہ ہے اس کی قیمت $52 پر ٹن سے $167.5 پر ٹن سے کراس کر چکی ہے۔ تو اب یہ حکومت کے پاس ایک لاجک ہو سکتی ہے، لیکن ایک عام آدمی وہ اس لاجک کو بائی کر سکتا ہے جو ہماری جس طرح کی سوسائٹی ہے کہ نہیں عمران خان کا کوئی قصور نہیں ہے، بالکل ہماری ہمدردی ہے عمران خان کے ساتھ؟ دیکھیں یہ لاجک واجک تو بعد میں بنائے جاتے ہیں نا، جب آپ کے پاس کوئی کسی چیز کو ڈیفینڈ، دیکھیں نا، منسٹرز آر ڈیفینڈنگ دی انڈیفینسیبل، دے آر ڈیفینڈنگ انڈیفینسیبل، تو پھر اسی قسم کی باتیں ہوتی ہیں۔ صرف میں کہتا ہوں کہ یہ تیل کی قیمت یا کوئلے کا آپ نے ایگزامپل دیا ہے، $152 پر ڈالر پہ کیلکولیٹ کرو، پھر دیکھو کہ اس ملک میں تیل کی قیمت کہاں ہوگی اور کوئلے کی قیمت کہاں ہوگی۔ ہم صرف انٹرنیشنل مارکیٹ کی پرائس بتا دیتے ہیں اور یہ نہیں بتاتے کہ ہم نے اپنے ایکسچینج ریٹ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے۔ یہ سارا پرابلم ایکسچینج ریٹ ڈیویلویشن کی وجہ سے ہوا ہے۔ آج خود کیلکولیٹ کر لو کہ $152 پہ یہ $85 کا لینڈڈ کاسٹ ہو
تو کیا 138 روپے پہ یہ تیل کی قیمت ہوگی؟ یہ 85-90 روپے پر لیٹر کے پہ یہ قیمت ہوتی ہے آج. تو ذمہ دار کون ہے یہاں تک پہنچانے میں؟ وہ ہے ایکسچینج ریٹ کی ڈپریسیشن. 2013-14 میں 108, 109, 110 ڈالر کے قریب پیٹرول کی قیمت تھی انٹرنیشنل مارکیٹ میں. تو ہمارے ملک میں 107, 108 بک رہا تھا. اب آج اس ایکسچینج ریٹ سے اگر وہ ریٹ پہ پہنچ جائے $100 کے اوپر میں, تو پھر دیکھیں کہاں جائے گا یہ تیل کی قیمت. تو یہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں بڑھی ہیں, کوئلے کی قیمت بڑھی ہے, لیکن ساتھ ساتھ ہمارا ایکسچینج ریٹ کی جو ڈپریسیشن ہے اس نے تباہی پھیر دی ہے. اگر یہ 152 پہ تھا مئی 7 یا مئی 2 میں, اگر یہ اسی پہ رہتا تو آج یہ ہاہاکار اس ملک میں نہیں مچ رہا ہوتا. ہم نے تو فری فال پہ ڈال دیا ایکسچینج ریٹ کو, اور کسی بھی ملک کی اکانومی کو تباہ کرنا ہو ایکسچینج ریٹ کو فری فال پہ ڈال دو. تو یہ تو پھر وہ اسحاق ڈار صاحب والی ڈاکٹر صاحب بات نہ ہوگی, کیونکہ پی ٹی آئی کا تو یہ سٹانس ہے نا کہ اسحاق ڈار صاحب نے آرٹیفیشلی اس کرنسی کی ایویلویشن یا ڈی ویلویشن کو مینٹین کیا ہوا تھا, تو ہم نے تو اس کو چھوڑ دیا مارکیٹ کے اوپر, مارکیٹ فورسز ڈیسائیڈ کریں. یہ مارکیٹ فورسز نے یہ ڈیسائیڈ نہیں کیا ہے. یہ مارکیٹ فورسز کی وجہ سے 152 سے 174 پہ نہیں آیا ہے. اگر یہ مارکیٹ فورسز کی وجہ سے ہوتا تو میں یہ بات نہیں کرتا. یہ اس لیے ہوا کہ جب ہمارے وزیر خزانہ اپنی ٹیم کے ساتھ IMF سے مذاکرات کرنے جا رہے تھے, دس واز اے پرائر ایکشن, کہ جب آپ واشنگٹن میں اس وقت پہنچیں گے جب آپ کا ایکسچینج ریٹ 172, 173 ہو جائے گا. تو یہ بطور تحفہ لے کر گئے ان کے پاس کہ یہ میری طرف سے خدمت میں کہتے ہیں پرائر ایکشن. پرائر ایکشن آپ IMF کا پروگرام شروع کرانا چاہ رہے ہیں نا, تو یہ آپ اپنا پرائر ایکشنز کر کے جائیں. بجلی کی قیمت بڑھائی گئی, گیس کی قیمتیں بڑھائی گئیں, اور یہ ایکسچینج ریٹ کو ڈی ویلیو کیا گیا. یہ ان کے کہنے پہ کیا گیا ہے. کون سی مارکیٹ میکینزم تھی؟ یہ سب جو باتیں ہیں نا, یہ وہ لوگ کرتے ہیں جس کو میں کہتا ہوں ڈیفیٹسٹ اپروچ ہے. یہ شکست کھا گیا ہے انسان تو اپنی شکست کو چھپانے کی خاطر بہت سارے طریقے ڈھونڈتا ہے وہ پھر. تو ڈاکٹر صاحب ڈی ویلیویشن کی وجہ سے, یعنی روپے کی قدر کم ہونے کی وجہ سے, جہاں آپ نے وہ ایک کمپیریزن رکھا کہ ہمیں مانا کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائسز زیادہ ہیں برنٹ آئل کی, لیکن کرنسی ڈی ویلیو ہونے کی وجہ سے ہمیں اور بھی زیادہ مہنگا مل رہا ہے. تو اس سے تو پھر اس کا مطلب ہے ہمارے قرضے بھی بہت زیادہ انفلیٹڈ فگر میں شو ہوں گے اگر ہم اپنے روپے کو ڈی ویلیو کریں گے. بھائی دیکھو اس وقت جو ہے نا, اس وقت میں آپ کو بتا دوں ایز وی اسپیک, جی مئی میں یہ اچھا ہوا آپ نے سوال کر لیا. یہ میں نے کل ہی اپنے نمبر کو اپڈیٹ کیا ہے, تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کے ناظرین کے لیے. یہ 2 فیز میں تباہی پھیری گئی ہے پاکستان کی. ایک جب ہم IMF کے پروگرام میں جا رہے تھے تو اس کے لیے ہمیں پرائر ایکشن ہمیں کرنا پڑ رہا تھا. تو ہم نے جو انٹرسٹ ریٹ تھا ہمارا, جو 6.5% پہ تھا, اس کو بڑھا کر ہم نے 13.25% کیا تھا. بالکل. اور ہم نے ایکسچینج ریٹ جو ہمارا جون جولائی میں 121 روپے 50 پیسے تھا, اس کو ہم نے اٹھا کر 166 روپیز پہ لے کے گئے. ان 2 اقدامات نے $40 بلین کا کاسٹ اس ملک پہ چڑھا دیا ان ٹرمز آف رائز ان ڈیٹ اینڈ انٹرسٹ پیمنٹ. یہ پہلا فیز تھا. یہ جو ابھی سیکنڈ فیز شروع ہوا ہے 2 مئی سے, اس میں اب تک جو ہے ہمارے پبلک ڈیٹ میں, قرضوں میں 1980 بلین کا اضافہ ہو گیا ہے. 1980 بلین کا قرض میں اضافہ ہوا ہے پبلک ڈیٹ میں, without borrowing a single dollar. تقریباً 2000 ارب تقریباً 2000 ارب کہہ لیں آپ, $1 بورو نہیں کیا, 2000 ارب کا ہم نے اپنے اوپر پبلک ڈیٹ چڑھا لیا. اور اس کا جو ایکسٹرنل ڈیٹ کا جو کمپوننٹ ہے پبلک ڈیٹ میں, اس کا جو انٹرسٹ ریٹ ہے ویٹڈ ایوریج وہ 4% کے قریب ہے. تو آپ اس میں آپ ایڈ کر دیں انٹرسٹ پیمنٹ کی شکل میں تقریباً 79 یا 80 بلین اور ایڈ کر دیں آپ, تو یہ انٹرسٹ پیمنٹ بڑھ گیا.
تو آپ دیکھیں کہ اب تک ہم نے 2060 ارب روپے کا ڈیٹ اینڈ انٹرسٹ پیمنٹ کی شکل میں ہم نے چڑھا دیا ہے اب تک، جو آج جو ہے تقریباً یہ $12 بلین کے قریب ہے، یہ 12 بلین یہ اور 40 بلین وہ پہلا فیز میں۔ آپ دیکھیں کہ $52 بلین صرف $6 بلین کے لیے IMF کے پروگرام کے لیے اس ملک پہ، اس غریب ملک پہ 52 ارب ڈالر کا ہم نے قرض کی شکل میں اور انٹرسٹ پیمنٹ کی شکل میں ہم نے چڑھا دیا۔ رائٹ، اچھا ڈاکٹر صاحب آخری دو سوال، ایک تو بتائیے گا کہ ٹیم جو عمران خان صاحب کی ہے جس میں رضا باقر ہیں اور شوکت ترین صاحب ہیں، یہ کمبینیشن چلتا ہوا نظر آپ کو آ رہا ہے یا ان پونے 2 سال کے اندر یہ کمبینیشن پھر سے چینج ہو سکتا ہے؟ دیکھیے جہاں تک شوکت ترین صاحب ہیں، میرے نزدیک وہ ٹھیک کام کر رہے تھے، لیکن جب اسٹیٹ بینک اس طرح سے تباہی پھیرے تو پھر فائنانس منسٹر کیا کر سکتا ہے؟ بہت ساری چیزیں اس کے پروی سے باہر ہو گئی ہیں، تو کہتے ہیں کہ ہم تو ڈوبے ہیں سنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، اس فائنانس منسٹر کو بھی لے کے ڈوبے گا وہ شخص۔ دیکھیں ان کے ہاتھ پیر باندھ دیے ہیں شوکت ترین صاحب کے، یہ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کو مجبور کر دیا گیا ہے، ان کے بجٹ کو تباہ کر دیا گیا، اس پہ قرضوں کا اتنا بوجھ ڈال دیا گیا ہے، وہ کیا کر سکتا ہے وہ شخص؟ اچھا ڈاکٹر صاحب عمران خان صاحب یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے کہ یا تو رضا باقر صاحب خود چلے جائیں، جو کام کرنے کے لیے وہ آئے تھے یہاں پر، جو ان کو مینڈیٹ دیا گیا تھا، آپ یقین کریں کہ انہوں نے 200% بہترین طریقے سے اس مینڈیٹ پہ عمل کر کے پاکستان کو کم از کم 5 سال کے لیے بہت پیچھے ڈھکیل دیا ہے۔ انہوں نے اپنا کام کر لیا ہے۔ خدا کے واسطے اگر وہ چلے جائے تو ہم پہ بہت مہربانی کریں گے، یا دوسری صورت میں ہمیں ان کو کہنا چاہیے کہ خدا حافظ، آپ نے بہت ڈیمیج کر دیا۔ رائٹ، اچھا ڈاکٹر صاحب یہ نہ تو انویسٹمنٹ ڈریون اکانومی بن سکی ان 3 سالوں میں، نہ کوئی ایکسپورٹ ڈریون اکانومی بن سکی، نہ یہ کوئی ہائی ٹیک ڈریون اکانومی، یہ تو ریمیٹنس ڈریون اکانومی چل رہی ہے نا، یعنی میجر شیئر تو ریمیٹنس کے اوپر ہم خوش ہوتے ہیں کہ جی اتنے پیسے آ گئے۔ تو جو عمران خان صاحب کا ایک فیس تھا، میں 3 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، جو ان کی برانڈنگ تھی کہ جی بہت آنیسٹ آدمی، بہت ویژنری، بہت پروگریسو اور انٹرنیشنل آرڈر کو بھی ایکسیپٹیبل ہوں گے، اور ان کے تعلقات ہیں پوری دنیا کے بہت ٹاپ نوچ لوگوں کے ساتھ، عمران خان کے فیس کے اوپر بھی انویسٹمنٹ پاکستان میں نہیں آئی FDI سے؟ دیکھیں کیسے آئے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ پرائم منسٹر بننے سے پہلے بھی پاپولر تھے، بہت پاپولر تھے، اور ہم یہ ملک ان کی پاپولیرٹی کو سے بہت فائدہ اٹھا سکتا تھا، اور وہ بھی بہت اس ملک کو بینیفٹ پہنچا سکتے تھے۔ اور خدا کی قسم کہتا ہوں کہ میں اسی لیے منع کرتا تھا پرائم منسٹر کو، آپ نہ جائیں۔ آج جتنے آپ پاپولر ہیں، ایک سے IMF پہ گئے تو 1.5 سال کے بعد آپ کی پاپولیرٹی کہیں سے کہیں نیچے چلی جا چکی ہوگی، آپ نہ جائیں۔ لیکن میں اکیلا تھا، میں نے کچھ نہیں کر سکا۔ دیکھیں آپ نے فارن انویسٹمنٹ کے بات کی، آپ اپنے آپ کو ایک فارن انویسٹر تصور کریں، آپ ڈالر لے کر آتے ہیں اس ملک پہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے، آج فرض کرنے کی یہ 170 روپے کا ڈالر ہے، آپ اس کو کنورٹ کرتے ہیں، اس ملک میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں، کارخانے لگاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ جب پروفٹ آپ کماتے ہیں تو یہ آپ کا حق ہے کہ اپنے پروفٹ اپنے ہیڈ کوارٹر میں لے کے جائیں۔ بالکل۔ تو جب لے کے جاتے ہیں تو پتہ چلا کہ آپ کو 250 روپے دے کر $1 خریدنا پڑ رہا ہے، تو کہاں گئی آپ کی پروفٹ سب؟ تو وہ جب ملک میں اس طریقے سے انسرٹنٹی ہو، ایکسچینج ریٹ کی فری فال ہو جائے، کوئی فورن انویسٹر کیا، کوئی ڈومیسٹک انویسٹر بھی انویسٹ نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ سب اسٹیٹ آف انسرٹنٹی میں چلے جاتے ہیں۔ ایکسپورٹس اس لیے نہیں بڑھ سکتا ہے کہ ہماری انڈسٹریز نان کمپٹیٹو ہو گئی ہے، کیونکہ ہماری ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹریز ہیں، ان کے 60% سے زیادہ انپٹس جو ہے وہ امپورٹڈ ہوتے ہیں۔ تو آپ اس طریقے سے فری فال پہ ایکسچینج ریٹ کو چھوڑ دیں
تو اس کے تمام امپورٹڈ انپٹ کی کاسٹ بڑھ جاتی ہے. ساتھ ساتھ آپ بجلی کی قیمت بڑھا رہے ہوتے ہیں, ساتھ ساتھ آپ گیس کی قیمتیں بھی بڑھا رہے ہوتے ہیں, ادھر سے منیمم ویج بھی بڑھا رہے ہوتے ہیں. تو پاگل ہے کوئی شخص کے اس ملک میں انویسٹمنٹ کرے یہاں پر اور یہ ایکسپورٹ کر سکے گا؟ وہ کیسے ایکسپورٹ کرے گا انٹرنیشنل مارکیٹ میں؟ اس کا تو کاسٹ آف پروڈکشن ہی اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ وہ کبھی بھی وہاں کمپیٹ نہیں کر پاتا ہے. اور یہ ایگزیکٹلی پاکستان میں ایسے ہی ہو رہا ہے. پچھلے سال جو ایکسپورٹ ہمارا بڑھا ہے وہ صرف پرائس افیکٹ کی وجہ سے بڑھا ہے. اگر ہماری پرائس جو ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں اگر وہ نہیں بڑھتی تو یہ ایکسپورٹ 22-23 بلین ڈالر سے زیادہ نہیں ہوتا, جو ابھی 25.6 بلین ہے. دس از پیورلی آن اکاؤنٹ آف پرائس افیکٹ, ناٹ کوانٹٹی افیکٹ. کوانٹٹی ہم نے کم بیچے ہیں, یہ ہم بتاتے نہیں یہ ساری باتیں نا, کوئی نہیں بتاتا کسی کو. اسی لیے ہم آپ کو زحمت دیتے ہیں تاکہ کم از کم آگے. بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک بہرحال ایک سند ہے, ایک اتھارٹی رکھتے ہیں اپنے کام کے اندر, اور معیشت کے حوالے سے ان سے اتفاق بھی ہو سکتا ہے, ان سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے. ایک بریک پہ جاتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, بات کریں گے تحریک لبیک پاکستان کے دھرنے اور حکومت کے ساتھ مذاکرات پر. بریک کے بعد خوش آمدید. تحریک لبیک پاکستان کا تیسرا دھرنا حکومت کے ان 3 سالوں میں, اور یہ مشکل آپ کہہ سکتے ہیں 2 دن کے لیے تو ٹلی ہے, لیکن کیا یہ مشکل 2 دن کے بعد یعنی منگل اور بدھ میں کی صورت میں اگر ناکام ہو جاتے ہیں مذاکرات حکومت کے, تو یہ دوبارہ سے مارچ شروع ہو جائے گا اسلام آباد کی جانب. میرے ساتھ جو 2 معتبر شخصیات موجود ہیں, جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب, سیاسی و دفاعی تجزیہ کار, ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسکائپ پہ, سر آپ کا بہت شکریہ. پاکستان کے سینئر صحافی پولیٹیکل اینالسٹ محسن بیگ صاحب ہمیں لندن سے جوائن کر رہے ہیں. بیگ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. جنرل صاحب, یہ کیا وجہ ہے کہ آج کہہ رہے ہیں شیخ رشید صاحب کہ ہم ان کے لوگ بھی چھوڑ دیں گے, ہم 4th شیڈول میں بھی نام نہیں ڈالیں گے. اس سے پہلے بھی 2 دفعہ یہی ہوا, نواز شریف صاحب کے دور میں بھی یہی ہوا. اب کسی بھی ملک میں آج سے کچھ 6 ماہ 8 ماہ کے بعد خدا نخواستہ کوئی اور بدبخت اٹھتا ہے اور وہ گستاخی کر دیتا ہے ہمارے پیغمبر کی شان میں, تو یہ سلسلہ تو اسی طرح سے بار بار ایک دائرے کی صورت میں گھومتا رہے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, ریاست کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ اپنی رٹ قائم رکھے, اور رکھنے کے لیے کچھ اصول ہیں. اگر وہ کمپرومائزز پہ اتر آئے تو رٹ قائم نہیں رہ سکتی. یہ آپ کی بات درست ہے کہ کل کو پھر کوئی ایسی حرکت کرے تو یہ لوگ یا کوئی اور ان کے ساتھ مل جائیں تو یہ آپ کے لیے پھر مسئلہ بنے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ قانون توڑیں آپ کو ان کو چھوڑنا پڑے گا, اس لیے کہ آپ کو بلیک میل کر دیا گیا ہے. یہ بدقسمتی ہے حکومت کی. اس میں میں سمجھتا ہوں ان کا فیلئر ہے, ناکامی ہے. یہاں 2-3 چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان میں مذہبی جماعتیں بے شک الیکشن میں 2 سیٹیں نہ لیں, لیکن اگر وہ کہیں نعرہ یہ لگا دیں ناموس رسالت, ختم نبوت یا نظام مصطفیٰ, تو خیبر سے لے کے کراچی تک ایسے لوگ بے شمار نکل آئیں گے جو جان دینے کے لیے تیار ہو جائیں. بالکل ناٹ ریئلائزنگ کہ یہ کوئی محبت رسول نہیں ہے. جو کام ہم کر رہے ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, انفیکٹ ان کی تعلیمات کی نفی ہے. جب آپ سڑکوں پہ بیٹھ جاتے ہیں, راستہ روک دیتے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں واضح ہے کہ انہوں نے اپنے لوگوں کو منع کیا تھا کہ سڑکوں پہ مت بیٹھا کرو, گزرنے والوں کو تنگی ہوتی ہے. لیکن یہ کہ یہ کر کے, کیونکہ عوام میں وہ شعور نہیں, وہ یہ کام کرنے کے بعد کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں. تو گورنمنٹ کو ان کی سائیکی سمجھنی چاہیے. مجھے یاد ہے ذوالفقار علی بھٹو کو لے بیٹھی تھی یہی چیز, نظام مصطفیٰ. بالکل. وہ آج دن تک یہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ اتنا عرصہ ہوا کسی مذہبی جماعت نے نظام مصطفیٰ رائج کیا, لوگوں کو پاگل ضرور کیا اور بھٹو کو مروایا, لیکن آج دن تک نظام مصطفیٰ کا کوئی قصہ نہیں ہوا. وہ مذہبی جماعتیں منافقت پہ اتری ہوئی ہیں, وہ اپنا کام کر کے اس کے بعد فارغ ہو جاتی ہیں. ان کا مطلب ہوتا ہے حکومت کو ہٹانا, وہ ہٹ گئی, ختم ہو گئی بات. تو ایک تو لوگ بے وقوف بنتے ہیں, اور حکومت کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ نوبت یہاں تک نہیں آنی چاہیے. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ تیسرا دھرنا ہم کہہ رہے ہیں, لیکن جو درمیان میں دھرنا ہونا تھا اس پہ حکومت نے ریئیکٹ کیا, پریمپشن کی تھی, اور یہاں تک کہ خادم رضوی صاحب کو اٹھا کے انہوں نے جیل میں بند کر دیا. کچھ ہوا اس کے بعد؟ مجھے یاد ہے کہ انہوں نے شیخوپور اور ادھر سے لاہور سے 800-900 لوگ پکڑے,
ان کے خاندان کے لوگ آ کے منتیں کرتے پھرتے تھے کہ جنرل صاحب چھڑوا دیں, کسی کو کہیں یہ چھوڑ دیں, ہمارا بچہ پکڑا ہوا ہے. وہ ساری سٹیم نکل گئی. لیکن آج انہوں نے پریمپٹ نہیں کیا. ان کی انٹیلیجنس نے اگر ان کو یہ اطلاع دی تھی کہ ان کی یہ نیت ہے, ان کے یہ کام ہے, یہ کریں گے, تو ان کو چاہیے تھا کہ ان کی لیڈرشپ اٹھا لیتے. آج ان کے ہاتھ مضبوط ہیں اس لحاظ سے کہ سعد رضوی کو چھوڑنے کا حکم آلریڈی لاہور ہائی کورٹ نے دیا ہوا ہے. صحیح. انہوں نے اس کے اوپر اپیل نہیں کی. نہیں, انہوں نے سر چیلنج کر دیا سپریم کورٹ میں. وہ سپریم کورٹ نے واپس شاید وہ ہائی کورٹ میں بھیج دیا. بہرحال وہ چیز چل رہی ہے, لیکن ان کو ایک جگہ سے اسٹرینتھ مل گئی کہ ہائی کورٹ نے ان کے حق میں فیصلہ کر دیا. ناؤ دے شوڈ ہیو ریئلائز کہ ان کے ہاتھ مضبوط ہو گئے, یہ زیادہ وینجینس کے ساتھ آئیں گے. صحیح بات. ان کے پاس ایک مورل جواز آ گیا کہ جناب ہمیں تو ہائی کورٹ نے ہمارے حق میں فیصلہ کیا ہوا ہے. تو یہ جو جتنا بھی انہوں نے مینجمنٹ کی ہے سارے قصے کی, یہ انتہائی بھونڈے طریقے سے کی ہے. یہ کوئی مینجمنٹ نہیں ہے کہ جب جلوس چل نکلے پھر آپ گولیاں چلائیں, ان کے سامنے ڈنڈے برسائیں, پھر وہ ہاتھ سے نکل جاتی. لیکن ان کا ایک آدمی مر گیا. جل صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑے بھونڈے طریقے سے مینجمنٹ کیا, لیکن اس میں ایک ایشو ہے نا سر. میں ذرا یہی سوال جو آپ نے ارشاد فرمایا میں محسن بیگ صاحب کے پاس لے کے جاؤں گا. بیگ صاحب آپ دیکھیں, حکومت کے پاس ایک تو یہ چارہ ہے یا حل یہ ہے حکومت کے پاس کہ وہ جیسے ٹی ایل پی کہہ رہی ہے کہ فلاں ملک پہ بمباری کر دو, حکومت بمباری کر دے. جہاں کہیں کہ ایٹم بم چلا دو, ایٹم بم چلا دے. جہاں کہیں جس کا سفیر نکال دو, چھتر مار کے سفیر نکال دو. ان کی فرمائشیں آتی جائیں, حکومت مانتی جائے. ایک تو یہ طریقہ کار ہے. دوسرا یہ ہے کہ حکومت زمینی حقائق, انٹرنیشنل پالیٹکس, یونیورسل ایشوز کو سامنے رکھتے ہوئے وہ فیصلہ کرے گی جو آج کی دنیا میں ہو سکتا ہے فیصلہ. تو اب وہ فیصلہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے ٹی ایل پی کے لیے. بہت شکریہ امیر. بس بیسیکلی جو ہماری حکومتیں ہیں بیسیکلی وہ ایشو کو ایڈریس نہیں کرتی, وہ اپنا ٹائم گزارنا چاہتی ہیں. اب یہ جو ایگریمنٹ ان سے کیا گیا اس وقت کے انٹیریئر منسٹر صاحب نے اور باقی لوگوں نے, اور خان صاحب کی ہی گورنمنٹ تھی, امبیسیڈر کو نکالنے کا, اور وہ دیکھیں ان کے ذہن میں تھا شاید وہ بھول جائیں گے, ٹائم گزر جائے گا. ایسا کوئی معاہدہ ریاست کو ایسے گروہ کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے جو آپ امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. اب بھی یہ جو شیخ رشید صاحب نے آج پریس کانفرنس کی اور کہا کہ جی قومی اسمبلی میں لے کے جائیں گے, یہ پہلے بھی آپ نے یہی وعدہ کیا, وہ پھر آگے, تو اب پھر 2-3 مہینے ٹلے گا پھر آ جائے گا. تو مقصد یہ ہے جس ریاست میں اس قسم کے گروہ اتنے مضبوط ہوں, میرے خیال میں اس ریاست کا وجود خطرے میں ہوتا ہے. یہ لوگ کسی لمحے بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور مثلاً آپ دیکھ لیجئے 1 گھنٹے میں وہ لاہور کو بند کر دیتے ہیں, مختلف شہروں میں مظاہرے کر کے ٹریفک جام کر دیتے ہیں. تو یہ سلسلہ جو ہے ونس فار آل, ناٹ فار دس گورنمنٹ, آنے والی گورنمنٹوں کو بھی چاہیے اور ریاست کے اداروں کو چاہیے اس کا ہمیشہ کے لیے سد باب کیا جائے. اور یہ نئے گروہ مختلف نعرے لے کے جب نکلتے ہیں تو آپ دیکھیے وہ چیلنج کرتے ہیں ریاست کو, ریاست کے اداروں کو, حکومت کی رٹ کو, اور وہ کسی خاطر میں نہیں لاتے. تو یہ پوری دنیا بھی دیکھ رہی ہے, کتنے اسلامک کنٹریز ہیں کسی میں یہ چیز نہیں ہے, اور انفارچونیٹلی پاکستان میں یہ چیز گرو کر رہی ہے. اور ہماری جو موجودہ حکمران ہیں وہ بھی اسلامی کا سہارا لے رہے ہیں. اسلام کا سہارا لینا کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن آپ اس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. اور یہ لوگ جو ہیں, یہ جو گروہ ہیں, وہ اس سے تقویت پکڑتے ہیں, وہ سٹرنتھ لیتے ہیں اس سے. اچھا بیگ صاحب دیکھیں, حکومت اگر نرمی کا مظاہرہ کرتی ہے تو یہ گروپس جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ تقویت حاصل کرتے ہیں, وہ اور آگے بڑھتے ہیں. اور ہم نے دیکھا کہ یہ ان کا چوتھا, پچھلے 4 سال کے اندر یا 4.5 سال میں چوتھی ان کی ایکٹیویٹی تھی. اگر حکومت سختی کرتی ہے تو پھر کہا جائے گا کہ جی حکومت تو شمع رسالت کے پروانوں کو مار رہی ہے, حکومت قاتل ہے, حکومت قتل عام کر رہی ہے. اب حکومت تو یہ بالکل ایک ایسا معاملہ چونکہ بہت سینسٹیو ہے نا, تو حکومت اس میں کیا کرے؟ دیکھیے امیر عباس صاحب, ریاست کو اپنی رٹ قائم کرنی ہے. کوئی شخص کوئی بھی نعرہ لگائے, آپ قانون کو اس طرح ہاتھ میں نہیں لے سکتے. آپ دیکھیے ان کو انہوں نے بین کیا, اور جب پریشر پڑا تو انہوں نے کہا جی وہ کل عدم سے تنظیم سے ہم اس کو واپس کر رہے ہیں. لیکن وہ الیکشن میں اسی جماعت نے پھر اپنا کراچی میں بھی بندہ کھڑا کیا. مقصد تو یہی ہے ان کا کہ پالیٹکس میں آئیں اور پاور میں آئیں, اور کوئی مقصد نہیں ہے. اور سب کو پتہ ہے یہ کتنے عاشق رسول ہیں, اور اس میں کوئی مطلب دوسری رائے نہیں ہے. ہم سب مسلمان جو ہیں وہ عاشق رسول ہیں. لیکن آپ ریاست کو اس طرح بلیک میل کرنا, ریاست کو کمزور کرنا,
اور انٹرنیشنل کمیونٹی میں ہماری بدنامی کرنا، یہ کسی کو اجازت نہیں ہونی چاہیے. اس کے لیے آپ کو سختی کرنی پڑے گی. اور ابھی آپ نے کہا جی ان کے لوگ چھوڑ دیں گے. جو 2 پولیس والے مرے ہیں بیچارے، جن کو مارا گیا، گاڑی چڑھا شہید ہو گئے، ان کا کون والی وارث ہے؟ وہ 302 کا مقدمہ کیا آپ پہ اور مجھ پہ بنے گا اگر آپ نے ان سب چھوڑ دینا ہے؟ تو یہ چیزیں جب یہ مطلب ہر شخص اپنی ٹائم گین کر رہا ہے، اپنی حکومت بچانا چاہتا ہے، لیکن کسی نہ کسی کو ان کے آگے کھڑا ہونا پڑے گا. اچھا وہ کیسے کھڑے ہوں گے نا سر؟ اب آپ کہہ رہے ہیں کھڑا ہونا پڑے گا، لیکن کیسے کھڑے ہوں گے؟ حکومت تو 5 مہینے کھڑی نہیں رہ پائی. ایک بریک کے بعد میں شیخ رشید صاحب کا اور آج سے 5 ماہ پہلے کا بیان رکھتا ہوں، اس پہ بات کرتے ہیں جنرل صاحب. بریک کے بعد خوش آمدید. شیخ رشید احمد وفاقی وزیر داخلہ، انہوں نے آج ٹی ایل پی کے حوالے سے ایک خبر دی، اور پچھلے 5 مہینوں سے ٹی ایل پی کا سٹیٹس کچھ اور تھا. آج انہوں نے جو کہا وہ دکھائیں. سب سے پہلے وہ کہہ رہے ہیں ہم نے قلعدم بھی کیا ہوا ہے اور بین بھی نہیں کیا ہوا، اور ہم سپریم کورٹ میں بھی نہیں گئے، اور وہ الیکشن بھی لڑ سکتے ہیں. لیکن 15 اپریل کو یہی شیخ صاحب کیا فرما رہے تھے؟ جی جلال صاحب، یعنی 15 اپریل کو وہ پابندی کا اعلان ریاست کی کیپیسٹی میں وہ کر رہے ہیں، حکومت کی کیپیسٹی میں کر رہے ہیں. انسداد دہشت گردی قوانین کے تحت اس جماعت پر پابندی لگائی جائے گی، اور قلعدم وہ کہہ رہے ہیں وہ آج بھی قلعدم ہے. تو یہ کیا مذاق ہے؟ یہ منافقت ہے، یہ دھوکہ ہے، بزدلی ہے، کمزوری، یہ کیا ہے؟ دیکھیے آپ یوں کہہ لیجئے کہ جب یہ مذاکرات کرتے ہیں تو ان کے مطالبات سامنے آتے ہیں، پھر یہ اپنے سٹانس کو دائیں بائیں کرنا شروع کرتے ہیں درمیانہ رستہ تیار کرنے کے لیے، کیونکہ گورنمنٹ کی ریٹ انہوں نے سرنڈر کرنی ہے ان کے سامنے، کیونکہ وہ تو بلیک میل کرتے کرتے ان کے گلے کو آ پہنچے ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ کیا ہمیشہ ہم یہی کرتے رہیں گے؟ بیگ صاحب نے بڑی درست بات کی کہ یہ کسی ایک پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے. پیچھے یہ پی ایم ایل این کو بلیک میل کرتے رہے، اب ان کو کرتے رہے. مطالبات ان کے اسی قسم کے ہیں. مثال کے طور پہ اگلی دفعہ پھر فرانس کا سفیر یہ کہہ دے، یا امریکہ کا سفیر کو ایسی بات کر دے، یا امریکہ میں ایسی بات ہو ہم یہ آ جائیں جی امریکہ کا سفیر نکال دیں، اور حکومت ہو پیپلز پارٹی کی، تو کیا وہ نکال دے گی اس کے سفیر کو؟ تو وہ تو نہیں نکالیں گے، کوئی بھی نہیں نکالے گا، کوئی بھی پارٹی ہو حکومت میں. سو یہ ہے ایک مسئلہ جو ملک کے سامنے آج موجود ہے. کسی کی بھی حکومت ہو اس کو یہ آئے گا. بڑا اچھا یہ لے جائیں پارلیمنٹ میں، پارلیمنٹ وہاں پہ ڈیبیٹ بھی کر لے اور اس پہ بات کرے اور ایک ریزولوشن پاس کرے کہ جی ان کی کوئی ڈیمانڈ اس قسم کی نہیں مانی جا سکتی. یہ ریاست کو بلیک میل کرتے ہیں، یہ ڈیمانڈ وہ کرتے ہیں جو کہیں دنیا میں اور کسی جگہ نہیں کی جاتی. ہم یہاں پہ پارلیمنٹ میں قرارداد پاس کر سکتے ہیں مذمت کی، لیکن یہ ہم نہیں کر سکتے جو یہ مانگتے ہیں. اور پارلیمنٹ واضح میسج دے کہ جناب آپ اپنے ملک کو تباہ کرنے پہ اتر آتے ہیں، کیا کسی اور ملک میں یہ کام ہوتا ہے؟ آپ کو ہم تبھی نہیں منہ لگاتے کہ آپ کنڈیم کریں. آپ کا کنسرن ہم سارا سننے کو تیار ہیں، اور اس کے ساتھ آپ کے ساتھ مل کے آواز نکالنے کو تیار ہیں کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس رسالت میں یہ جو دھبا ہے وہ ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے. بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس سے آپ اپنے ملک میں توڑ پھوڑ شروع کر دیں، اپنے لوگوں کو مارنا مرنا شروع کر دیں، آگ لگانا شروع کر دیں. یہ کہاں کا طریقہ کار ہے؟ اور یہ کیا کسی دنیا میں کسی اور ملک میں ہوتا ہے کہ کام کسی نے کیا آپ اپنے ملک کا بیڑا غرق کرنا شروع کر دیں؟ تو پارلیمنٹ اگر واضح میسج دے دے اور ایک مشترکہ میسج ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ سب کے لیے آسان ہو جائے گا، جان چھوٹ جائے گی ان لوگوں کی. اور پارلیمنٹ واضح یہ آج ان کو پتہ ہے کہ بھئی اپوزیشن کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی، کل عمران خان ہوگا اپوزیشن میں تو وہ کھڑے ہو جائیں گے. یہی بات اگر آج اگر وہ کمیٹڈ ہوں سارے اس خطرے کو بھانپتے ہوئے تو میں سمجھتا ہوں ان کو آج باندھا جا سکتا ہے، بات ختم ہو جائے. یہی بات جنرل صاحب آپ فرما رہے ہیں کہ پارلیمنٹ میسج دے. پارلیمنٹ کے میسج کا مطلب ہے کہ اکراس دی پارلیمنٹ، اکراس دی بورڈ ساری پولیٹیکل پارٹیز یونانیمسلی ایک فیصلہ سنا رہی ہیں کہ یہ غلط روش ہے اور ہمیں اس پر نہیں چلنا. تو محسن بیگ صاحب، یہ کس پارلیمنٹ سے ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ میسج دے؟ ہمارا تو رویہ یہ چکا ہوا ہے کہ ہر اپوزیشن، چاہے وہ عمران خان تھے یا آج کی اپوزیشن، وہ تو گدھ بن جاتے ہیں اور حکومت کا خون اور گوشت نوچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی موقع ملے، وہ موقع جائز ہے ناجائز ہے، بس حکومت کا بازو مروڑنا ہے. عمران خان صاحب نے بھی اس وقت یہی کیا تھا، اور آج کی اپوزیشن بھی اشاروں کے نام کھل کے تو نہیں کہہ رہے کہ ٹی ایل پی والے ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن وہ جس طرح حکومت پر تنقید کر رہے ہیں، بجائے یہ کہنے کے کہ ٹی ایل پی کا رویہ غلط ہے، وہ عمران خان اور حکومت کے اوپر تنقید کر رہے ہیں. تو مقصد تو یہی ہے کہ وہ بھی سیاست کر رہے تھے، یہ بھی سیاست کر رہے ہیں. دیکھیے سیاست تو پولیٹیکل پارٹیز نے کرنی ہے، لیکن آپ نیشنل انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہیں. کوئی ایسی آپ کی سیاسی سرگرمیاں نہ ہوں
जिसकी वजह से रियासत को और रियासत के वजूद को खतरा हो। मसला ये आ रहा है कि पार्लियामेंट के अंदर अगर ये डिबेट लेके जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि सेंस प्रिवेल करनी चाहिए सब पॉलिटिकल पार्टीज को, अपने सियासी इख्तलाफात या फ्यूचर की सियासत को साइड पे रख के ये मसला इस तरह खत्म नहीं होगा जब तक सारे लोग इकट्ठे होकर फैसला नहीं करेंगे। और पहली बात यह कि पूरी पार्लियामेंट एक मैसेज दे इन लोगों को कि आप जो तरीकाकार आपने अपना रखा है वो गलत है। उसका एक साफ तरीका भी हो सकता है और फिर रियासत का एक्शन भी हो सकता है। अब देखिए, इस मुल्क को जो बाकी मसाइल हैं, हमारे जो इकोनॉमी के मसाइल हैं, हमारे जो इंटरनेशनल क्राइसिस हम पे आया है, क्योंकि ये मेजॉरिटी जो ये लोग हैं इनका कोई जाती उस तरीके से बिजनेस नहीं होता, कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं है। ये लोगों को अंदाजा नहीं है कि मुल्क जिस क्राइसिस में आज है और आगे जा रहा है उससे ये मुल्क और ये रियासत सरवाइव नहीं कर पाएगी। अगर इकोनॉमी डूबी हुई है और हमारे हालात ऐसे हैं कि हमारा जितनी इनकम है उससे ज्यादा हमारे लोन पेमेंट्स हैं, हमारी जो महंगाई है उसी वजह से है। और IMF ने जो नई शराइत दी हैं शौकत तरीन साहब एंड कंपनी को, वो तो आपके रियासत के वजूद को उससे खतरा है। इन लोगों को ये समझाना चाहिए कि खुदा के वास्ते ये मुल्क रहेगा तो आप रहेंगे, वरना ये रियासत अगर इसका वजूद खतरे में आता है और एक हालात इस तरफ चले जाते हैं तो ये लोग सरवाइव, क्या कोई बंदा भी सरवाइव नहीं करेगा, कोई अदारा सरवाइव नहीं करेगा। तो मैं समझता हूँ कि इख्तलाफात अपनी साइड पे रखे, सियासत फिर होती रहेगी पार्लियामेंट के अंदर भी और बाहर भी, लेकिन इस मसले को सबको मिलके और बड़ा दिल करके बैठ के इसका एक लाहेअमल और एक हल निकालना चाहिए। वरना ये बार बार का आना, बार बार रोड ब्लॉक होना, आज देखिए अमीर अब्बास साहब, दुनिया में कहीं इंटरनेट सर्विस बंद होती है, दुनिया में कहीं मोबाइल सर्विस बंद होती है, क्या है, रोज का काम है हमारा। तो ये को जरा एड्रेस करना चाहिए। बिल्कुल, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। जनरल साहब, लास्ट कमेंट आपका सर। ये ऑपोजिशन जो है, यानी अगर हुकूमत एक्शन लेती है, एक गिरोह है, एक जमात है, वो ऑफेंसिव स्ट्रेटजी बना रही है, आगे बढ़ रही है, तोड़ फोड़ कर देती है, हुकूमत एक्शन लेगी, तो यही ऑपोजिशन होगी जो उस गिरोह को कंडेम नहीं करेगी या उस जमात को कंडेम नहीं करेगी, वो हुकूमत को कंडेम करेगी। तो क्या ऐसा मुमकिन है हमारे यहाँ कि हम कुछ इश्यूज को कह दें कि ये इश्यूज ग्रे नहीं है, ये ब्लैक एंड वाइट है, ये गलत या सही है, और उसके ऊपर हम सियासत नहीं करेंगे? सियासत के लिए गवर्नेंस के इश्यूज मौजूद हैं, इमरान खान साहब के यू टर्न कह लें, कुछ भी कह लें इमरान खान की गवर्नेंस के ऊपर, उनकी पॉलिसीज के ऊपर, लेकिन इन इश्यूज को हम नहीं छेड़ेंगे। देखिए, इसमें थोड़ा सा फर्क है। जो PMLN ने किया था वो उनकी अपनी डूइंग थी, आउट ऑफ नथिंग वो उठा के एक एफिडेविटमेंट करके ले आए कादियानियों का, और फिर जब वो मुज़ाकरात लाहौर में वो तो जनाब उन्होंने मांगा इस्तीफा जाहिद अहमद साहब का, लब्बैक वालों ने, तो वहां पे उनको शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि ये काम मेरा नहीं है, इसके लिए आप इस्लामाबाद जाए, तो वो यहां आ गए। ये क्रिएशन थी उनकी अपनी, जिसकी वजह से वो हुआ। लेकिन फिर भी किसी का ये इख्तियार हक नहीं है कि वो आके फैजाबाद चौक पे बैठ जाए और 25 दिन पूरे इस्लामाबाद रावलपिंडी को ख्वार करके रख दे। लिहाजा उन्होंने अगर मौलाना फजल रहमान ने धरना दिया था तो फिर भी किसी जगह पे था जहां से आपकी जिंदगी मुअत्तल नहीं हुई, तो इस तरह का धरना ये भी दे लेते, लेकिन ये आके सड़क पे बैठते हैं। तो ये एड्रेस करना चाहिए सबको। मगर आप देखिए कि पार्लियामेंट में ले जाना जरूरी है। मुझे ये लगता है कि डामाडोल हो जाएंगे ये, पार्लियामेंट में शायद जाए ना, इनको पूरी तैयारी करके पार्लियामेंट में लेके जाना चाहिए, फिर दूसरे लोग एक्सपोज हो जाएंगे। अगर आज की ऑपोजिशन इस पे सपोर्ट नहीं करेगी और इस मुल्क को, इस मसले को अपना मसला नहीं समझेगी, तो एक्सपोज हो जाएंगे। सही है। और इस एक्सपोज होने में अवाम फिर देख लेंगे कि कौन मुल्क के साथ है, कौन नहीं है। तो मेरा ख्याल है पार्लियामेंट में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो पार्लियामेंट में ले जानी, जैसे अभी अमेरिका वाला इशू उठ रहा है कि जनाब वो कहते हैं एयर स्पेस वगैरह, आपने उनको इनकार करना है कि जी हम एयर स्पेस नहीं दे रहे। पार्लियामेंट में जाएं भाई, पार्लियामेंट से एक करारदाद करवाएं, आपको पूछी कोई नहीं सकता। जैसे नवाज शरीफ, लेकिन ये पार्लियामेंट का इस्तेमाल तो कोई करे ना, ये करते ही नहीं करते हैं। जैसे यमन के मामले में नवाज शरीफ साहब लेकर गए और उन्होंने अपनी हुकूमत और मुल्क को भी सुरखरू कर लिया। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल रिटायर्ड अमजद शेब साहब, मोहसिन बेग साहब हमें बंद कर रहे थे। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। देखते रहिएगा तब्दीली।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।